खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही खास मौजू पर बात कर रहे हैं। हमारे पास माखिज भी एक ही है, मौलाना तारिक जमील का एक यूट्यूब खुतबा। जी। और उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का एक बहुत ही तफसीली खाका पेश किया गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ उनकी तालीमात का खुलासा नहीं, बल्कि उनके ज़ाहिरी हुलिये से लेकर मतलब रोजमर्रा की छोटी छोटी आदत तक हर पहलू को छूता है। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है ना, ये सिर्फ एक तारीखी शख्सियत का बयान नहीं बल्कि एक मुकम्मल रोल मॉडल को समझने की कोशिश है। क्या खूब कहा है। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इस खुतबे की गहराई में उतरें, ये समझें कि ये तमाम तफसीलात, उनका चलने का अंदाज, बात करने का तरीका, रिश्ते निभाने के उसूल, ये सब मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर कैसे बनाते हैं। यानी एक तरह से हम किरदार की तामीर यानी कैरेक्टर बिल्डिंग के एक कदीम नक्शे को आज के दौर के लिए परख रहे हैं। बिल्कुल। चले इस गुफ्तगू का आगाज एक ऐसे वाक़े से करते हैं जो इस खुतबे में बयान किया गया और जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। अच्छा। ये हिजरत का वाक़या है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो एक बूढ़ी खातून उम्म मबद के खेमे के पास से गुजरे। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था सिवाय एक इंतहाई कमजोर बकरी के, जिसके थन बिल्कुल सूखे हुए थे। जी। और फिर वहाँ एक मौजज़ा होता है। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के थनों पर हाथ फेरते हैं और उनमें दूध उतर आता है, इतना कि सब सैर हो जाते हैं। लेकिन इस वाक़े का सबसे दिलचस्प हिस्सा मेरे ख्याल में उसके बाद आता है, जब मबद का शौहर वापस आता है और वो दूध देखकर हैरान होता है और पूछता है कि ये कौन शख्स था। जी। तो उसके जवाब में मबद ने जो हुलिया बयान किया वो कमाल है। वो कहती हैं कि मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था, जिसकी बातों में मिठास थी। वो कहती हैं ऐसा लगा जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। आइए इसी तासुर से अपनी बात शुरू करते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है कि ज़ाहिरी शख्सियत का पहला तासुर कितना गहरा हो सकता है। खुतबे में इस होलिये की मजीद तफसीलात भी दी गई है ना। जी बिल्कुल। जैसे चेहरा मुबारक खूबसूरत गोलाई में था और रंगत ऐसी जिसे गुलाब की कलियों पर शबनम पड़ी हो, न बिल्कुल सफेद न गंदुमी बल्कि एक चमक लिए हुए। और आंखों के बारे में जो बताया गया है वो भी बहुत गैर मामूली है। बड़ी और स्याह आंखें जिनमें हल्की सी सुर्खी झलकती थी, लेकिन उसमें एक ऐसी हैबत और वकार था कि लोग नजरें उठाकर बराह रास्त आंखों में नहीं देख पाते थे। बिल्कुल, शायद इसीलिए वो खुद भी अक्सर नजरें झुकाकर ही गुफ्तगू फरमाते। ये सिर्फ खूबसूरती का बयान नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत की अक्कासी है जिसमें जमाल और जलाल एक साथ मौजूद हों। खूबसूरती जो अपनी तरफ खींचे और रौब जो एक हद कायम रखे। खतमे में बाकी नुकूश का भी जिक्र है, जैसे कमान जैसी भौवें जो आपस में मिली हुई नहीं थी, ऊंची नाक जिस पर नूर का हाला महसूस होता था, और दांतों के बारे में बताया गया कि वो मोतियों की तरह चमकते थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो जैसे रोशनी सी फैल जाती। जी। और जिस्मानी साख्त में भी एक तवाज़ुन का जिक्र है। सीना और पेट बिल्कुल बराबर, जिस्म पर कोई फालतू गोश्त नहीं, जो एक आप कह सकते हैं कि नज़्मो ज़ब्त वाली जिंदगी की अलामत है। और चाल में भी एक वकार था, कदम उठाते तो पूरा उठाते, छोटे कदमों से तेज चलते, जैसे कोई ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा हो। बिल्कुल। उन तमाम तफसीलात को अगर एक साथ देखें तो ये सिर्फ एक खूबसूरत इंसान का पोर्ट्रेट नहीं है, ये इस बात की वजाहत है कि क्यों लोग पहली नजर में ही उनसे मुतासिर हो जाते थे। सही। खुतबे में एक बहुत जबरदस्त वाकया है एक अरब सरदार जुमादिल अज़दी का। वो मक्का आया तो उसने सुना कि यहाँ एक शख्स है जो जादूगर है और लोगों पर असर कर देता है। अच्छा, तो उसने खुद को बचाने के लिए क्या किया फिर? उसने अपने कानों में रुई ठूंस ली कि कहीं मैं उनकी बात सुनकर मुतासिर ना हो जाऊं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखा, कुछ सुना नहीं और वहीं खड़ा रह गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो वो आगे बढ़ा और कहा, मैंने बड़े बड़े काहिन और जादूगर देखे हैं, लेकिन जो सुकून और वकार मैंने आपको इबादत करते हुए देखा है वो कहीं नहीं देखा। वाह। उसने कानों से रुई निकाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना और वहीं मुसलमान हो गया। यानी बात सिर्फ अल्फाज की नहीं थी, पूरी शख्सियत में, उठने बैठने, इबादत करने के अंदाज में एक ऐसी किशिश थी जो बगैर बोले भी लोगों के दिलों पर असर करती थी। बिल्कुल।
اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ظاہری شخصیت کردار اور اخلاق سے جڑ جاتی ہے، کیونکہ اگر کردار میں وہ گہرائی نہ ہو تو ظاہری خوبصورتی کا اثر دیر پا نہیں ہوتا۔ اور خطبے کا اگلا حصہ اسی اخلاق پر ہے۔ جی، اور اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر ہم شاید کبھی غور بھی نہیں کرتے، لیکن وہ کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ جیسے یہ کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا تو آپ صرف گردن پھیر کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جی۔ آج کے دور میں جب ہم آدھی بات فون پر اور آدھی سامنے والے سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بات بہت گہری لگتی ہے۔ یہ کسی کو مکمل توجہ اور عزت دینے کی انتہا ہے۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے لیے دنیا میں اس سے اہم کوئی نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اور عادت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ جی۔ یہ بھی کسی کی توثیق سے بچنے اور احترام کا ایک طریقہ ہے۔ اور گفتگو کا انداز کہ جب تک کوئی اپنی بات پوری نہ کر لے آپ اس کی بات کاٹتے نہیں تھے، اور سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہیں جہاں ہر شخص خود کو اہم اور محترم محسوس کرتا ہے۔ آپ نے آج کے دور کا ذکر کیا، خطبے میں اس حوالے سے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی کہانی سنائی گئی ہے۔ ایک بچے سے اسکول میں پوچھا گیا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا ہے، تو اس نے اپنے مضمون میں لکھا، میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ اوہ، یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اس نے وجہ کیا بتائی؟ اس نے لکھا کہ میرے والدین اپنا سارا وقت فون کو دیتے ہیں، اسی کو پیار سے دیکھتے ہیں، اسی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اگر میں فون بن جاؤں گا تو مجھے بھی ان کی اتنی ہی توجہ اور محبت ملے گی۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی توجہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، ان روزمرہ کے اخلاق سے آگے بڑھ کر خطبے میں دین کے نچوڑ پر بھی بات کی گئی ہے۔ جی، اور اسے 4 بنیادی ستونوں پر قائم کیا گیا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ کہا گیا کہ پورا دین 4 چیزوں میں ہے: امانت داری، سچائی، اچھے اخلاق اور حلال رزق۔ یہ بات مجھے بہت اہم لگی۔ مطلب ان 4 میں سے 3 چیزوں کا تعلق تو براہ راست دوسرے انسانوں سے ہے: امانت، سچ اور اخلاق۔ یہ ایک بہت گہری آبزرویشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف ذاتی عبادت یا روحانی کیفیات کا نام نہیں، بلکہ اس کا اصل امتحان سماجی معاملات یعنی سوشل ڈیلنگز میں ہوتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن اگر آپ کی زبان جھوٹی ہے یا آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو اس فریم ورک کے مطابق آپ نے دین کی روح کو نہیں پایا۔ تو خطبے کے مطابق جس نے یہ 4 چیزیں اپنا لیں، اس نے گویا پورا دین اپنا لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ عبادات کی اہمیت کم ہے۔ خاص طور پر نماز پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ کہا گیا کہ ہر چیز میں رعایت مل سکتی ہے مگر نماز میں نہیں۔ اور اس کی جو مثال دی گئی وہ بھی انتہا کی ہے۔ جی، کربلا کے میدان میں جب جنگ اپنے عروج پر تھی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیروں کی بارش میں نماز ادا کی۔ کچھ ساتھیوں نے آگے کھڑے ہو کر ڈھال بنائی اور انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے ساتھ تعلق منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ خطبے میں ایک اور دلچسپ بات یہ بتائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سب سے اہم لمحے، پیدائش اور وفات، دونوں سجدے اور نماز سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، پیدائش کے فوراً بعد سجدے میں جانا اور دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا۔ یہ نماز کی مرکزی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ اور یہ توازن بہت خوبصورت ہے۔ ایک طرف معاملات کی صفائی پر اتنا زور، دوسری طرف اللہ سے تعلق کی مضبوطی پر۔ صحیح۔ اسی توازن کا ایک اور پہلو کھانے پینے کی عادات میں بھی نظر آتا ہے۔ جی، بتایا گیا کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اور کبھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ اس میں ایک اصول یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو موٹاپا پسند نہیں، چاہے مرد میں ہو یا عورت میں۔ جی، آج کے دور میں جہاں باڈی پازیٹیوٹی کی اتنی بات ہوتی ہے، اس نقطے کو لوگ کیسے سمجھیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ خطبے کے سیاق و سباق سے یہ واضح ہے کہ یہاں مقصد ظاہری شکل پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ بے اعتدالی اور بسیار خوری یعنی گلٹنی کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ یہ صحت اور خود پر قابو پانے کا معاملہ ہے۔ اسلام میں جسم کو بھی ایک امانت سمجھا جاتا ہے اور اس کی بیجا تذلیل، چاہے وہ بہت زیادہ کھا کر ہو یا بھوکا رہ کر، دونوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو یہ دراصل اعتدال کا پیغام ہے۔ ہم نے ذاتی اخلاق اور اصولوں پر بات کی۔ خطبہ اس کے بعد ان اصولوں کے سب سے بڑے امتحانی مرکز یعنی خاندان کی طرف آتا ہے۔ جی، اور والدین کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔
اور اس کے لیے جو واقعات سنائے گئے ہیں وہ بہت جذباتی ہیں۔ ایک صحابی القمہ کا واقعہ ہے۔ اچھا۔ ان کا انتقال کا وقت قریب تھا، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ تشریف لائے۔ آپ نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ والدہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ کرتا ہے، بہت نیک ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے اور مجھ سے تلخ کلامی کرتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں منگوا کر کہا کہ القمہ کو اسی آگ میں جلا دو جو اس کے لیے آخرت میں تیار ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ ماں نے کیا کیا پھر؟ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، میں نے اسے معاف کیا۔ جیسے ہی ماں نے دل سے معاف کیا، القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ ڈرامائی انداز میں یہ بتاتا ہے کہ والدین کی رضا کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل۔ اسی طرح ایک اور کہانی حضرت موسیٰ اور ایک قصاب کی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ جنت میں ان کا ساتھی کون ہوگا، تو انہیں ایک عام سے قصاب کا پتہ دیا گیا۔ اور انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ اس قصاب نے گوشت پکا کر اپنی انتہائی بوڑھی اور کمزور ماں کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلایا۔ ان کے کپڑے صاف کیے اور پھر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے اس کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ تب حضرت موسیٰ کو سمجھ آیا کہ اس شخص کا مرتبہ اس کی ماں کی خدمت اور اس کی دعا کی وجہ سے بلند ہوا ہے۔ یہ کہانیاں صرف مذہبی اسباق نہیں ہیں، یہ سماجی ڈھانچے کو مضبوط رکھنے کے فارمولے ہیں۔ خاص طور پر آج جب خاندانی نظام، خاص طور پر مغرب میں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ باتیں اور بھی زیادہ متعلقہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ والدین کی دعا تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور والدین کے بعد خطبے میں سب سے زیادہ زور میاں بیوی کے تعلق پر دیا گیا ہے۔ اسے کائنات کا سب سے بنیادی رشتہ کہا گیا کیونکہ اس کی بنیاد آدم و حوا کے ساتھ جنت میں رکھی گئی تھی۔ اور ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا جو مجھے ہلا کر رکھ گئی کہ قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو پہلی چیز تولی جائے گی وہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک ہوگا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی عبادات اور باقی دنیا سے معاملات ایک طرف، لیکن آپ کے گھر کا سکون اور آپ کا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رویہ دین کی نظر میں اولین ترجیح ہے۔ خطبے میں کہا گیا کہ گھر کی خوبصورتی قیمتی فرنیچر یا بینک بیلنس سے نہیں ہوتی، بلکہ میاں بیوی کے اچھے اخلاق اور میٹھے بول سے ہوتی ہے۔ جی، اور اس میں ایک بہت عملی مشورہ بھی دیا گیا ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں کے لیے جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم عام ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ مشورہ توازن قائم کرنے کا ہے۔ کہا گیا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کی زیادتی سے بچائے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے گھر والوں کی طرف سے ہونے والی تلخیوں سے بچائے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنے۔ یہ نہیں کہ شوہر اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے بیوی کو بے عزت کرے یا بیوی ہر وقت اپنے میکے والوں کی طرفداری کرے۔ دونوں کو مل کر ایک یونٹ بننا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پختہ اور حقیقت پسندانہ نصیحت ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی جامع تصویر پیش کی گئی ہے جو صرف چند عبادات یا عقائد تک محدود نہیں۔ یہ ظاہری حلیے سے شروع ہو کر روزمرہ کی عادات، اخلاقی اصولوں اور پھر خاندانی رشتوں کی نزاکتوں تک جاتی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ دین صرف کچھ رسومات کا نام نہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور خوبصورت طریقہ ہے۔ سامعین سوچنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہم خود کو بہتر بنانے کے لیے ان گنت کتابوں، سیلف ہیلپ گروز اور ماہرین کی طرف دیکھتے ہیں، اس خیال میں کتنی طاقت ہے کہ ایک ہی تاریخی شخصیت کو اپنی توجہ، اپنے اخلاق اور اپنے رشتوں کو سنوارنے کے لیے ایک مکمل اور حتمی معیار مان لیا جائے۔ کیا ایک ہی نمونہ آج کے لاکھوں مختلف انسانوں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے؟